अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। एक तरफ इस वक्त मुज़ाकरात और मुफाहमत का माहौल दिखाई दे रहा है और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आला के दरमियान एक नई लड़ाई सामने आ गई है। वीकेंड पर लाहौर का तीन रोज़ा दौरा करने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पंजाब में अपनी हम मनसब मरियम नवाज़ को गुस्से से भरा हुआ एक ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके दौरे लाहौर के दौरान जिस अंदाज़ में मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझ कर किए गए इक़दामात हैं, और ये सब कुछ ना तो इंतज़ामी खामी थी और ना ही हादसाती, बल्कि एक आइनी ओहदेदार और बैनुस्सूबाई ओहदेदार के लिए इज़्ज़त को ख़राब किया गया है। सुहेल आफरीदी ने इस खत में मौक़िफ़ अपनाया है कि 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने लाहौर का दौरा किया और इस दौरान जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शाया निशान नहीं था। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक उनके दौरे के दौरान मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई और मोटरवे रेस्ट एरिया तक को बंद रखा गया। सुहेल आफरीदी के बकौल ख़त के ज़रिए वो अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इस ख़त को मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म की आइनी, कानूनी और बैनुस्सूबाई कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ मुज़ाकरात के फ्रंट पर अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एंट्री भी हो चुकी है, जिन्होंने PTI को सियासी इंतहा पसंद करार देते हुए मुफाहमत का रास्ता अपनाने का मशवरा दे दिया है और साथ ही ये पेशगोई भी कर दी है कि कल नहीं तो परसों तमाम जमातों को एक दूसरे के साथ बैठ कर ही तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। इसके साथ साथ PTI और नून लीग के दरमियान बैकडोर राबितों की भी खबरें सामने आ रही हैं। सुहेल आफरीदी के आज लिखे गए ख़त से सियासी मुज़ाकरात का माहौल कितना ख़राब हो सकता है और मुफाहमत के फ्रंट पर क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा, हमारी दूसरी मेहमान है नून लीग की रुकन कौमी असम्बली शुमाइला राना साहिबा, और हमारे तीसरे मेहमान हैं PTI रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। जी, आपको खुशामदीद कहूँगी शो में। सबसे पहले सेनेटर साहब आपसे शुरू करूँगी। आप चूँकि ख़त वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज़ को अपने हालिया दौरे पंजाब के हवाले से लिखा गया है, तो अब इस मामले को PTI और KP की हुकूमत आगे कैसे बढ़ाने जा रही है, क्योंकि आफरीदी साहब तो बाकायदा नाराज़ हैं और वो अपने साथ होने वाले सलूक को तज़हीक के बराबर करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, उस सूबे से ताल्लुक रखने वाला हर एक शख्स इस वक्त पंजाब की जो क़ियादत है उसकी वजह से एक गुस्से में है, एक गम में है, और बेसिकली पंजाब से जो उनकी लीडरशिप है उनसे सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। मुझे सोचें, आप एक सेकंड के लिए सोचें कि पंजाब की जो ऑफिशियल जो के स्पोक्स पर्सन है अज़मा बुखारी साहब की बात कर रहे हैं, सोच सकते हैं, मतलब उनका नाम ना ही ले। ये तो देखो, ये तो वो खातून है जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को ओपनली चोर कहा हुआ है। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये आपके पास रिकॉर्ड्स में होंगे, आप वो करके देख लें, आर्काइव्स में से निकाल लें। तो अब आप क्या समझते हैं इस खत लिखने से क्या होगा? देखिए, खत लिखने से, ये खत एक रिकॉर्ड पे लाने के लिए था, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, अफरीदी साहब ने, कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा होगा और इसके ऊपर डिस्कशन होगी। आप सोचिए कि चीफ मिनिस्टर जा रहा है, आप उसको चक्री पे उसके लिए उसका रास्ता रोक रहे हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जहां जा रहा है आप वहां पे लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं। आप हमसे कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब हमसे कहते हैं कि हम लोग सियासी इंतहा पसंद है। क्या ये सियासी इंतहा पसंदी नहीं है? क्या ये सियासी एक किस्म का गुंडा गर्दी नहीं है? देखिए, एक सूबा और दूसरे सूबे के दरमियान में आप नफरत फैला रहे हैं। आप लोग पहले भी पंजाब कार्ड, जाग पंजाबी जाग और पता नहीं क्या कुछ, ये लोग आप लोग नफरतें फैलाते रहते हो। क्या यही हम लोग इस मुल्क में? तभी तो। हाँ जी सेनेटर साहब, मैं ज़रा इस पे जवाब ले लूँ। शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुमाइला साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हुमायूं मोहम्मद साहब की, ये ख़त भी आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा। सियासी इंतहा पसंदी पंजाब की जानिब से जो की गई उसको करार दे रहे हैं इस वक्त सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, तो इसकी ज़रूरत क्या पेश आई थी? एक वज़ीर आला आ रहे थे, उसके साथ जो है वो अच्छा सलूक किया जाता तो शायद उनको ये बात ना करनी पड़ती, या मामलात इससे डिफरेंट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि
ہم نے پہلے دن سے ان کو کہا تھا کہ یہ لاہور میں پنجاب کی ترقی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، یہ ضرور آئیں، یہاں سے خوشگوار یادیں لے کر جائیں اور یہاں کی ترقی کو دیکھ کر اس کی اس کو کاپی کریں اور کوشش کریں کہ جو کام لاہور میں پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں وہی سہولیات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی میسر ہوں، اور آپ ایسا کوئی حکمت عملی یہاں سے بنا کر لے جائیں یا کوئی عملی نمونہ، کوئی تصویریں کھینچ کے لے جائیں کہ اس طرح کی چیز جو ہے ہم اپنے صوبے میں بھی کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو میرا خیال ہے جو ان کی بیسک ٹریننگ ہے اس کے اندر بے ادبی، بد امنی، انتشار اور معذرت کے ساتھ گالی اور لوگوں کی چادریں اچھالنا اس کے اندر شامل ہے۔ دیکھیے یہ لوگ مہمان آئے تھے یہاں پہ، اور مہمان کیا، پورا پاکستان ہم سب کا ہے، ان کا پنجاب ہے، ہمارا خیبر پختونخوا ہے۔ ہم لوگ کوئی ایک بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور پنجاب جو ہے صرف ہمارا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا شمائلہ صاحب چکری بند نہیں ہوا جو باقی انٹرچینج ہیں، لائٹیں بند نہیں ہوئی؟ بالکل بھی نہیں، ایسی میری بات سنیں، دیکھیے بات سنیے، اگر کوئی انٹرچینج بند ہوا ہے نا تو وہ دھند کی باعث وہ عام شہریوں کے لیے بھی بند ہوتا ہے، یہ شہریوں کی حفاظت کے لیے ہے کہ گاڑیوں کا ٹکراؤ نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا حادثہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی انٹرچینج جو ہے وہ بند نہیں کیا، ان کی موومنٹ ہوئی ہے۔ اور بات سنیں، سب سے پہلے آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کو اپنے پروگرام کے اندر اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے اور ان کی ٹیم کی نے جو زبان استعمال کی ہے ایک خاتون چیف منسٹر کے خلاف، وہ اتنی توہین اور ذلت امیز جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، یہ ان کی عکاسی ہے، ان کی سوچ کی عکاسی ہے کہ یہ کتنی عورت کو قدر کرتے ہیں یا اتنی خاتون کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کے گنڈا پور صاحب نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی اور غلط الفاظ کا چناؤ کیا، میں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی تھی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ بھٹی پہ دانے بھونتی ہو، عورت کی جو عزت ہے وہ مکرم ہے، عورت کی حرمت پہ کوئی بات کرنے کی۔ جی بالکل، ہم ایگری کرتے ہیں اس بات پہ، تو میرا خیال ہے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ہماری بہت ہی سینئر پولیٹیشین شائلہ رضا صاحبہ بھی موجود ہیں۔ مذمت کرنا چاہیے تھا، جی آپ کی اجازت، مذمت کرنا چاہیے تھا۔ ان کو لت پڑی ہوئی ہے، انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو سلوک جیل میں کیا، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کی اپنی پارٹی کی خواتین جو ہیں وہ اس شر سے محفوظ نہیں رہی۔ شمائلہ صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں، ہمارے ساتھ شائلہ رضا صاحبہ بھی موجود ہیں، میں ذرا ان کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی۔ شائلہ رضا صاحبہ، سیاسی انتہا پسندی کی بات جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی ہے، ہمیں کچھ اس کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں جب وزٹ جاتا ہے وہاں پر، جو زبان ایک طرف سے استعمال ہوتی ہے جو دوسری طرف سے استعمال ہوتی ہے۔ تو کیا یہ دو ایگزیکٹوز آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کیسے اس چیز کو آپ دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ نیئر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میرے آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے، اور آپ نے جو اب یہ والی صحافت شروع کی، آپ کو یہ مبارک ہو۔ تھینک یو۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک وزیر اعلیٰ کے پی کا لاہور یا پنجاب آنا تھا، وہ ان کی ایک پولیٹیکل موو تھی، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ دونوں طرف سے زبان کیسے استعمال ہوئی، یہ ایک بہت ہی ایک سنجیدہ بات ہے۔ اور دیکھیں، جب سیاسی انتہا پسندی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی صوبے میں ہماری پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تھوڑا سا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، جس پارٹی کی بھی جس صوبے میں گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ صوبے کے معاملات کو آئین کے حساب سے دیکھنا اور کسی کا آنا جانا جو ہے اس کو سمجھنا۔ یہ نہیں کہ کوئی سیلاب میں آیا ہے تو قصور نہیں جا سکتے، فلانی جگہ نہیں جا سکتے، یا ادھر آئے ہیں تو یہ دیکھنے آئے، یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ بہت، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی انتہا پسندی نہیں، نہ صرف ہر طرح کی انتہا پسندی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری
بچیوں کو جو ہے وہ خودکش بنایا جا رہا ہے, ہماری بچیوں کو ورغلا کے باہر نکالا جا رہا ہے, ہماری پردے دار بچیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو یونیورسٹی آف کراچی کے سامنے لاسٹ میں بچی جو ہے وہ اس نے چائنیز پہ اٹیک کیا تھا اور وہ خود ہلاک ہوئی تھی, وہ بھی باقاعدہ پردہ پوش تھی. اور یہ بچیاں جو ہے ان کو, تو ایسے میں سیاست دانوں کا کام ہے, صرف سیاست دانوں کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائیں. شیلا صاحب اس کے لیے تو آپس میں بیٹھنا پڑے گا, ایک دوسرے کی بات سننی پڑے گی, ایک دوسرے کو بات کہنی پڑے گی. تو اگر یہ بات بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو آگے کیسے بڑھے گا؟ نہیں یار, بیٹھنا جب ہوگا جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گولہ باری ختم کریں, کہ ہم جو ہے اپنی حکومت سے جن صوبوں میں ان کو اپنی ٹیریٹری سمجھ کے بیہیو نہ کریں, چاہے سندھ ہو, چاہے کے پی ہو, چاہے پنجاب ہو. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاکستان میں کام غیر آئینی اور غیر قانونی نہ ہو. باقی دیکھیے, جو بات بہت سنجیدگی سے ہلکی آواز میں اچھے الفاظ کے ساتھ اثر رکھتی ہے, وہ پنجابی فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, یا پشتو فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, یا اردو فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, جو ایکشن مووی ہوتی ہے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی بہت آرام سے کیا چیز ہمارے سامنے آئی, کہ بولنے والے زور سے, تڑیاں دینے والے زور سے, لڑنے والے جو ہے نا ان کا انجام غلط ہوا. تو ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا ایک متحمل مزاجی دکھانی ہے. ایک طرف ہمارے بھارت بالکل کھلا کھڑا ہے, اور اس کے علاوہ ایسی قوتیں ہمارے ملک میں ہیں جو نئے نئے مشورے دے رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کہ کیا کرنا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دینا چاہیے, فلانا کو یہ کر دینا چاہیے. تو ایسے میں پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا, ایک دفعہ پھر ایم آر ڈی کا ماحول پیدا کرنا ہوگا, ایک دفعہ پھر جو ہے بہت سارے ماحول پیدا کرنے ہوں گے, کیونکہ آپ کا کام پولیٹیکل سسٹم کو بچانا ہے. پہلے ہمایوں مومن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ پولیٹیکل سسٹم کو بچانے والی بات کی جا رہی ہے, لیکن اس طرف دونوں طرف جو ماحول ہے, وفاق سے کچھ بہتری ہمیں دکھائی دے رہی تھی پہلے کہ وفاق کے ساتھ اب پی ٹی آئی کے معاملات کچھ بہتری کی طرف شاید جانا شروع ہو جائے, کیونکہ آفریدی صاحب کی جو لینگویج تھی وہ تھوڑی اور بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی, آپس میں کوئی بات چیت کی بات نظر آ رہی تھی. لیکن وہ جو جیسے شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں, یہاں پر کوئی ہیپیلی ایور آفٹر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ ابھی یہ جو خط والا ایپیسوڈ ہو گیا, دورے والا ایپیسوڈ ہو گیا, تو اس کے بعد تو اب کچھ معاملات اور خراب ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں نیئر جی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب اگر ہم لوگ سب کے سامنے سرے عام آ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر اس کا علاج کچھ نہیں ہے. جو شخص دور سے منہ کے سامنے جھوٹ بول دے یا دور سے گالی دے دے, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو خط کا ذکر کیا وہ تو اینڈنگ تھی نا. مجھے ایک بات بتائے, سب سے پہلے یہ جو کہا گیا تھا کہ یہ چیف منسٹر صاحب ہے اور ان کے ساتھ جنگلی لوگ آ جاتے ہیں, یہ کس نے کہا تھا؟ کیا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی شخص نے کچھ بات کی تھی؟ نہیں کی تھی. اس کے بعد یہ ابھی یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں, شمائلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چکری میں دھند کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہے وہاں پہ اینٹی رائٹس والے جو پولیس والے تھے وہ کیوں تھے؟ کیا وہ دھند پر ہٹا رہے تھے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کے بعد جب جیسے وہ بتا رہے تھے آگے کہ چیف منسٹر صاحب آ رہے تھے, خدا کا خوف کرے, جھوٹ کم بولے, خدا کا خوف کرے. حفاظت کے لیے آپ نے ان کو نہیں تو ان کے چیف راستے منسٹر روک دیے کو تھے, ہم حفاظت کے لیے. چیف منسٹر صاحب کو ہم اسی طرح ہی چھوڑ دیتے ایک ہیں. منٹ ہے, مجھے بول لینے دے ذرا. چیف منسٹر صاحب کو کوئی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا خاموش رہے. allow me to say whatever I want to say. میں آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا محمد صاحب کو بات کرتے ہیں. سیکنڈ بات بتائیں, جہاں راستے میں جاتے ہیں وہاں پہ سارے کے سارے, جیسے آپ نے کہا ریسٹ ایریاز جو ہے جتنے بھی تھے وہ بند کر دیے تھے. فوڈ سٹریٹ انہوں نے بند کر دی تھی کیونکہ وہاں پہ چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں میں کھانا کھانے جاتا ہوں. اچھا, خود یہ جاتے ہیں تو جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے وہاں پہ وہ ڈرامے شرامے کیے ہوتے, بھائی ہمیں جانے دیتے, ہم تو عوامی لوگ ہیں. آپ لوگ عوامی نہیں ہیں, ہم تو عوامی لوگ ہیں, ہم تو ہر جگہ پہ جاتے ہیں. نمبر 2, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب کو پنجاب اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا. نہیں, لیکن جن کے پاس پاسز تھے ان کو تو انٹر ہونے دیا گیا تھا نا محمد صاحب. آپ دیکھیں, اب خود یہاں سینٹ میں ہوتے ہیں, یہاں پاسز کے بغیر تو نہیں جانے دیتے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے روکا جا رہا تھا آگے جا کے, کس طریقے طریقہ سے کار کی غلطی کی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ پاسز نہ ہونا ایک الگ ریالٹی ہے. مجھے ایک بات بتائے, پاسز میں چیف منسٹر جا رہا ہے, آپ کا کیا مطلب ہے اس نے
तो उसके प्रोटोकॉल ने पहले नहीं बताया होगा कि कौन आ रहा है? जी, ये मैं पूछती हूँ अभी। मैं खुद देखिए ना, हम लोग अगर यहाँ बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर इस मुल्क का कोई हाल अहवाल नहीं है जिस मुल्क में ओपनली हम लोग झूठ बोल रहे हो और उस झूठ को डिफेंड कर रहे हो। लेकिन मेमन साहब, आपको लग रहा है कि ये जो इस वक्त माहौल मौजूद है इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है? क्योंकि मुझे तो ये कोई माहौल दिखाई 2025 में भी हम आपसे ये सवाल करते रहे पूरा साल, 2026 आ गया। नहीं साहबा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने अगर बातचीत करनी है, हमने किस लिए करनी है? हमने इसलिए करनी है कि आप हमें कहें कि जी इस वक्त 5 में पहले 20% से कम लोग गुर्बत की लकीर से कम थे, आज 50% के करीब हो गया, हर दूसरा बंदा गुर्बत की लकीर से हो गया। लेकिन हमने इस पे बात नहीं करनी, आपने हमारी हुकूमत को तस्लीम करना है। दो चीजें हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा यहाँ पे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं है। ठीक है हुमायूं मेमन साहब, आपका पॉइंट पहुंच गया है, मैं जरा इसी पॉइंट पे ले लूं, राय ले लूं। ये बताइएगा शुमाइला साहिबा कि वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो मुज़ाकरात हुकूमत के लिए करने हैं, मुल्क के लिए करने हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करने हैं, लेकिन मुज़ाकरात में असल में रुकावट आपको दिखाई क्या दे रही है? पंजाब उन्होंने आना था, आके जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देनी थी, कोट लखपत वो मुलाकात करना चाह रहे थे असीर रहनुमाओं से, ज़ाहिर है वो कैद हैं, उनको अगर मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती तो फिर क्या हो जाता? और अब आगे फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे अगर हर तरफ से नो गो एरिया जो है वो उनको लग रहा है कि मुज़ाकरात के मामले में जो है वो एक डेडलॉक दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात की जो दावत है वो हम इनको बहुत पहले दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने बार कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर दिफा ने, लॉ मिनिस्टर साहब इनको कह चुके हैं, और पिछले दिनों हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने इनको पेशकश की है। अब मामला ये आ गया कि इन्होंने अब अपनी जो जमात की भाग दौड़ है वो उधार जो है वो इन्होंने अपोजिशन लीडर जो हैं उनको अब उधार के तौर पर अचकज़ई साहब को ले लिया और राजा अब्बास, नासिर अब्बास साहब को लिया है। अब इन्होंने कहा है कि जी अब वो हमारे फैसले करेंगे और वो अब इतने एम्पावर हो चुके हैं। इनके पास तो पहली बात है कि अब देखिए ना, मेहमद साहब है माशाल्लाह, एक ज़िरक सियासतदान है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है, और इनके जो जितने भी सफ़े अव्वल की जो क़यादत मौजूद है उनकी, क्या उनमें से कोई ऐसा ज़ीरक सियासतदान नहीं है कि जो पार्टी की हिकमत अमली बनाए, पार्टी की बिहाफ पे मुज़ाकरात करे और खान साहब का हमायत याफ्ता और चलिए आप कोई ज़ीरक बंदा बता दें जिससे आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो हम भी कोई थोड़ी सी इनसे गुजारिश करेंगे कि उस बंदे को आगे कर दें। नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं तो एक पॉलिटिकल, एक जेन्युइन कारकुन के तौर पर मुझे ये बात को, अब मुझे नहीं, आपको लगता है कि पीटीआई में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त भी बात कर सकता है? फवाद चौधरी साहब ने भी एक जो है वो कोशिश की है, जो कमेटी उन्होंने बनाई थी, नेशनल डायलॉग कमेटी, उसके नहीं, ये मेमन साहब, ये मेमन नहीं, सेनेटर साहब बैठे हुए हैं ना, ये भी माकूल आदमी, ये भी बात कर सकते हैं। जब ये अपनी जमात का नजरिए पे लड़ सकते हैं तो बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अगर मैं अपनी जमात का नजरिया पेश कर सकती हूँ तो मैं किसी के साथ बात क्यों नहीं कर सकती? ये पॉलिटिकल जमातों के अंदर, ये इनकी जमात में ये दोहरा मेयार क्यों है? हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मुकदमा नहीं है, मगर एक कारकुन की हैसियत से मैं पीटीआई के कारकुन की का मुकदमा लड़ी हूँ। कम काबिल है, इनको लॉ पे ग्रिप है, इनकी जुबान पर अबूर है। मेमन साहब आपके लिए जो है ना ये मुज़ाकरात की बात जो है वो खुल गई है, लेकिन शैला रज़ा साहिबा अब गुज़श्ता रोज और उससे कल शैला रज़ा साहिबा 27 दिसंबर को भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुफाहमत की बात की थी, अब फिर से मुफाहमत की। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक पीटीआई को जो है एक सियासी जमात है उसको सियासी इंतहा पसंद करार दिया है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि मुफाहमत कैसे होगी? अगर सियासी इंतहा पसंद कहेंगे, आपस में बर्दाश्त नहीं है, तो बराह रास्त मुफाहमत का कैसे एक जो है वो रास्ता निकलेगा? उन्होंने कहा है कि आप ये इंतहा पसंदी को छोड़ें। अच्छा। और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इंतहा पसंदी नहीं दिखानी चाहिए। सियासी मामलात में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जेल जाना पड़ता है, कोड़े दिखाने पड़ते हैं, कैदबंद की सलबतें हैं और बहुत कुछ है। अब उसमें अगर हम 9 मई जैसे वाकयात ले आए, 26 नवंबर जैसे वाकयात ले आए, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। अब जहाँ तक बात है, आप मुझे एक बात बताएं
کیا عمران صاحب جو کہ بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں پہلے وزیر اعظم ہو گئے؟ اس سے پہلے کیا کیا نہیں ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ کام کو تو ہونا ہے نا. جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ میں جیل میں تھا لیکن میں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ اپنا کام کرو, جو اسمبلی میں ہے وہ اسمبلی کو دیکھیں, جو آرگنائزیشن کو دیکھیں وہ آرگنائزیشن کو دیکھیں, جو عام سپورٹر ووٹر ہے وہ ووٹ ڈالے, ووٹ کے وقت نہ شہر بند کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب 88 میں گورنمنٹ بنائی تو انہوں نے الطاف حسین سے کہا کہ آپ اپنا جو ملیٹنٹ گروپ ہے اس کو پیچھے کریے اور سیاسی ونگ کو ہمیں دیجیے, ہم مل کر شہر کے حالات صحیح کریں. تو یہ اس سے ملتی جلتی بات ابھی شمائلہ رانا صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ اور لوگ ہوں, زیرک لوگ ہوں, ہمایوں احمد صاحب کو بھی اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے. اچھا, اب میں یہ اس پہ میں یہ کہوں گی کہ اگر انہوں نے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر صاحب کو اختیار دیا ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دونوں کو ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں تھی, ان کے سربراہ بھی جو تھے آزاد لڑے تھے اور ایم ڈبلیو ایم کی ایک سیٹ موجود تھی نیشنل اسمبلی میں, لیکن انہوں نے ایک انتہائی غیر شخصی میں کہوں کہ وہ کام کیا اور سنی اتحاد کونسل بنائی, اس میں چلے گئے جبکہ وہ تھی نہیں, پارلیمنٹ وجود ہی نہیں تھا. اور اسی طرح جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مفاہمت کا راستہ رکھنا ہے. پیپلز پارٹی ثالثی کرے گی شیلا صاحبہ؟ ایک منٹ جی, ہمیں ایک دوسرے کے نظریاتی اختلافات میں ذات کو نہیں لانا چاہیے کہ ہم جو ہے اچکزئی ساتھ کی چادر کو یوں ہو رہے اور اس طرح کر کے ان کا مذاق اڑائے. تو پہلی مفاہمت تو انہوں نے کر لی, جیسے انہوں نے ایم پی ایم سے کی تھی, جیسے انہوں نے شیخ رشید سے کی تھی کہ ہم آپ کو چپراسی بھی نہ رکھیں, دوسری بھی کر لی, تیسری بھی کر لی. تو اب جو ہے وہ آپ کو حکومت سے تو بات کرنی ہے اور کرنی چاہیے. اور دیکھیے پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا فیصلہ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس بھی ایک نمبر ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری کلیریبلٹی ہے, ہمیں کوئی فارم 47 بھی نہیں کہہ سکتا. اگر یہ پی ایم ایل این کو کہتے ہیں تو جے یو آئی انہیں کہتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان باتوں سے ہٹ کے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ 2018 میں بھی جب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا تو چیئرمین نے ان کو پاکستان کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, آپ آئیے. ہمایوں احمد صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا ثالثی جو ہے وہ قبول ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ رول پلے کرتی ہے تو؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ دو چیزیں, سمپل سی بات یہ ہے, ہم لوگ بالکل یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ ہمیں رہا کریں, ہم لوگ بالکل یہ نہیں کہتے, ہم لوگ اپنا مقدمہ خود میرٹ پہ لڑیں گے, لیکن بعض مسئلے پاکستان کے جینون ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. ان جینون جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اس ملک کو کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. اگر ثالثی کے ذریعے اگر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ثالثی ایکسیپٹ کریں گے پیپلز پارٹی کی؟ سن لے, ہم نے دو چیزیں, ایک ہے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل جماعت, ایک ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. ہم نے اس میں علامہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو ہم نے اختیارات دیے, اور ان کے ساتھ ہمارے اسد کیسر صاحب اور باقی لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں, جن میں باقی جماعتیں بھی وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک کام کر لینا, اب ان میں بہت سارے لوگ ہیں وہ جو اچھے نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہ ہماری طرح بہت زیادہ ایگریسو نہیں ہیں. آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. آپ بے شک مجھ سے بات نہ کریں نا, لیکن آپ ان سے بات کر لیں. آپ بے شک پی ٹی آئی جو کہ بقول آپ کے جو کہ ایک بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں یہ ایگریسو یا ایکسٹریمسٹ جماعت ہے, آپ ان سے بات نہ کریں, آپ ان لوگوں سے بات کر لیں. اور میری وہ تو آپس میں پہلے ہی بات کرتے ہیں نا محمد صاحب, وہ تو آپس میں پہلے بھی بات کرتے ہیں, وہ تو آپ کی سے بات کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں اس وقت جو بات ہو رہی ہے, اس وقت بات جو نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اچکزئی صاحب نے, علامہ ناصر صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب ہے ان کی بات کو, اس کو لے کر آگے چلے.
لیکن ایک بات ہم ضرور آپ یاد رکھنا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بغیر عمران خان کے نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شمائلہ رانا صاحبہ موجود تھیں, اس کے ساتھ ساتھ شیلہ رضا صاحبہ اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر جو اس وقت ماحول اس پروگرام کے اندر تھا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون مذاکرات کرے گا, کس سے کریں گے, اور جب مذاکرات ہوں گے تو کون بیٹھے گا اور کون بٹھائے گا, کون ثالثی کرے گا, اور اس ثالثی کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں. خاص طور پر اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں تو یقیناً یہ ماحول جو ہے یہ موجود ہے. جو آفریدی صاحب کا خط ہے وہ بھی موجود ہے, اور اس خط کے لکھنے سے کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم نے اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا دہشت گردوں کی جانب سے ذہن سازی کے لیے کم عمر بچوں کو ٹارگٹ کیے جانے کی کوششوں کا. سیکیورٹی اداروں نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے خود کش حملے کے لیے تیار کی گئی ایک کم عمر بلوچ طالبہ کو ریسکیو کر لیا ہے. اور اس لڑکی کے حوالے سے کراچی پولیس اور وزیر داخلہ سندھ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکی سے رابطہ کیا گیا اور اس کو مختلف کہانیاں سنا کر اس کی ذہن سازی کی گئی. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ کالعدم BLA اہلکار نے انسٹاگرام کے ذریعے متاثرہ کمسن لڑکی سے رابطہ کیا اور اس کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا. پولیس تحقیقات کے مطابق یہ لڑکی عام بچوں کی طرح سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور اس کو شروع میں نفرت انگیز مٹیریل دیا گیا اور پھر اس کے بعد ذہن سازی کے لیے اسے ریاست مخالف بنایا گیا. سندھ پولیس کے مطابق اس لڑکی کو سنیپ چیکنگ کے دوران گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو خودکش بمبار بننے سے روکا گیا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب خواتین دہشت گردوں کو ذہن سازی کے ذریعے تیار کیے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے. اپریل 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے بم دھماکے میں بھی ایک بلوچ خاتون خودکش بمبار شاری بلوچ کو استعمال کیا گیا تھا, اور بعد میں گرفتار ہونے والی کئی بلوچ خودکش بمبار خواتین پریس کانفرنس میں اپنی ذہن سازی کے حوالے سے انکشافات کر چکی ہیں. یہ ٹرینڈ اب کیا بتا رہا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مزید کیا کرنا, حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب. السلام علیکم انوار الحق کاکڑ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ یہ ساری جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ بڑی تشویشناک سچویشن ہے کہ اب پہلے بچے ہمارے, اب بچیاں جو ہیں ایک بڑی تعداد میں اور پڑھے لکھے بچے بچیاں جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں. سارے ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس میں میرا دوبارہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے سامنے کہ ایک تو ہمیں اکنالج کرنا ہوگا اس جنگ کی نیچر کو سمجھنے کے لیے کہ اس جنگ کی نیچر ہے کیا. ٹھیک ہے. بہت عرصے تک ہمارے جتنے بھی اکیڈیمیا میں لوگ ہیں, میڈیا میں لوگ ہیں, سول سوسائٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اس کو سوشیو اکنامک پرابلم کے طور پہ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے اور انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگ وائلنس کی طرف راغب ہو گئے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں بڑا سمپلسٹک ویو ہے. حقیقت اس سے ذرا ہٹ کے ہے. جی. اور حقیقت کیا ہے؟ میں بار بار سن رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دشمنوں نے ہمارے بچوں کو اس حد تک سبورژن ان کی کر دی ہے. کون ہے دشمن؟ اس دشمن کا کوئی نام ہے یا وہ خلا میں اسپیس سے تو نہیں آ رہا نا یہ دشمن. صحیح. اس دشمن کا نام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ BLA ہے, BLF ہے, ڈاکٹر اللہ نظر ہے, بشیر زیب ہے, ہیر بیار مری ہے. کون ہے؟ ان کے نام ہیں یا نہیں ہیں؟ جی. ایک تو لیٹس نیم دیم. اچھا, نام کے ساتھ ساتھ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے, آرمڈ سٹرگل کے ذریعے اس جغرافیہ کو تبدیل کر کے اپنی ایک وہ یہ ریاست چاہتے ہیں, لیکن اپنی طرز کی ریاست چاہتے ہیں, اپنی شرائط کی ریاست چاہتے ہیں, تشکیل نو ایک نئی ریاست کی چاہتے ہیں, جس کے لیے ان کو اس ریاست کے ڈھانچے کو گرانا ہوگا, کولیپس کرنا ہوگا, توڑنا ہوگا. اب یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کا مشن ہے, یہ ان کا پلان ہے. ہم چل پڑتے ہیں ان کو اپیز کرنے کے لیے. ان کی اپیزمنٹ کے ہم نئے نئے بت تراشتے ہیں اور اس بت تراشنے میں خود ہی اس کا شکار ہو کے اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. مذکورہ مسئلہ آپ دیکھ لیں, خواتین جین زی جو ہے ہماری وہ جنریشن جو نوجوان نسل کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. جین زی ایک آپ کی پولیٹیکل ایجیٹیشن کر رہی ہے, کرتے ہوئے وہ ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کی طرف جاتی ہے, انارکی اور کیوس کریٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. ایک اس سے آگے سطح پہ جا کے ٹیررزم کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اس کے ایک سٹیٹڈ پولیٹیکل گولز ہیں. میں ان کو جین زی سے ڈفرنٹ دیکھ رہا ہوں.
اور اس میں ISIS, القاعدہ, BLA, BLF یہ ایک ایکویشن پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تامل ٹائیگرز تھے, لوگ ہمیں کہتے ہیں جی خواتین اس طرف کیسے چلی گئی. بھائی یہ ایک نائیو سے ذہن ہوتے ہیں, ان کو آپ سوشل میڈیا ٹول پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل ہے, آپ ان کے ٹک ٹاک سے لے کر انسٹاگرام سے لے کے فیس بک سے لے کے, اگر کوئی ان کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے آپ کو نت نئی غزلیں ان کی نظر آئیں گی, نیا میوزک ان کا نظر آئے گا, اور وہ سارا کا سارا رومانٹیسائز ہوتا ہے اراؤنڈ دس آئیڈیا آف این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ جو سوشل میڈیا آؤٹ ریچ ہے کاکڑ صاحب, یہ اس کا بارے میں مجھے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیجیے گا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. خالی بیانیہ تو کافی نہیں ہے نا, پہلے سمجھ تو لیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہوگا. جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, ہمارا ڈائگنوسس کریکٹ نہیں ہوگا, تو اس کی ریمیڈیز کیسے تلاش کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم سارے ہم ڈائگنوسس کرنے میں ناکام ہوئے ابھی تک. دیکھیے اگر ہم ناکام نہ ہوتے تو ہمارا کوئی رسپانس میکینزم بنا ہوا ہوتا. آپ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں تو رہ رہے ہیں, آپ کی سیاسی جماعتیں کچھ کہہ رہی ہیں, آپ کے ریاستی ادارے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے انتظامی ادارے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی اکیڈمیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ایڈیٹوریلز لکھتے ہیں, بڑے بڑے اخبارات ہیں, وہ کچھ اور کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. جی. یہ کنفیوژن اسی پاکستانی معاشرے کا حصہ ہے, اور اس کنفیوژن کو کیش کرایا ہے ان تنظیموں نے. بڑی آبویس سی چیز ہے. جی. ان کے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, وہ بڑے کلیئر ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ پک کر رہے ہیں, پہلے وہ ریڈیکل ینگسٹرز پہ, میل جینڈر پہ کام کر رہے تھے, اب ان کے ہاتھ چڑھا ہے فیمیل جینڈر. جی. ہمیں فور فرنٹ پہ آ کے کلیئرٹی آف تھاٹ اور کلیئرٹی آف ایکشن کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس وقت اس کے پاس فیلڈ مارشل جن سید عاصم منیر جیسی کلیئرٹی آف ایکشن اینڈ تھاٹ بہت اویلیبل ہے. میں نے مجھے بہت میرا واسطہ لوگوں کے ساتھ پڑا ہے, اتنی وضاحت کے ساتھ ٹیررزم پہ اور بہت سارے ایشوز پہ میں نے بہت کم انسانوں کو اکراس, چاہے وہ سویلین سائڈ پہ ہو, ملٹری سائڈ پہ ہو, کم لوگوں کو دیکھا ہے. اور اس کے اندر وہ انرجی بھی موجود ہے کہ اس کلیئرٹی کو ٹرانسلیٹ کر دے ایکشن میں. اگر اس سے ہم نے ابھی بھی فائدہ نہ اٹھایا تو خاکم بدان مجھے لگتا ہے کہ پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اچھا کاکڑ صاحب, آپ کیونکہ بلوچستان کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, آپ کی بہت سٹڈی ہے, لیکن آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں, تو آپ پورے ملک کی جو ایک نبض ہے اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں. تو بلوچستان سے ہی کیوں خواتین جو ہے ان کو ٹارگٹ کر کے اور بچیوں کو, ینگ بچیوں کو جو ہے وہ اس طرف لگایا جا رہا ہے؟ باقی صوبے بھی ہیں, باقی جگہ پہ بھی ناراض, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ناراضگیاں ہیں, محرومیاں ہیں, غصہ ہے, کوئی ایسی چیز. کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں ہے. ناراضگی تو ہم نے اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہا ہے کہ جی یہ ناراض ہے. جی. انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بیزار ہیں, ہم اپنی ایک نئی ریاست چاہتے ہیں. یہ تو آپ یہاں میڈیا میں, مین اسٹریم پاکستان میں اس سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں یا شائے اوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے لیے آپ نے ایک اصطلاح پیدا کر لی ہے کہ جی یہ ناراض بولو. کوئی ناراض نہیں ہے آپ سے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے, ہماری شناخت علیحدہ ہے, ہماری تہذیب علیحدہ ہے, ہماری زبان علیحدہ ہے. اس سرزمین پہ ریویژنسٹ ویو آف ہسٹری, ریاست کا یہ بیسک رائٹ ہے ٹو مونوپلائز وائلنس. کوئی بھی فرد, کوئی بھی گروہ اس میں شیئر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, نو میٹر ہاؤ دا ریزن اپیئرز اٹریکٹیو. اچھا کاکڑ صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, ہم پہلے بات کرتے تھے کہ یہ جی 5th جنریشن وار ہے, 6th جنریشن, تو بات بہت آگے نکل گئی کہ اب سب سے بڑا جو آلہ ہے دہشت گردی کے لیے, ذہن سازی کے لیے, بیانیہ بنانے کے لیے, وہ سوشل میڈیا ہے. تو کیا ہم ویل اکوپ ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ 2026 آ رہا ہے, ہم یہی باتیں ہر سال کرتے رہیں گے, تو کیا کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم یہ سارے لوپ ہولز جو ہیں ان کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھیں؟ دیکھیں, جب سارے لوگ سوشل میڈیا کی گفتگو میں پھنس جاتے ہیں. سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا میڈیم ہے, جی, ٹول ہے. ایک کانٹینٹ ہوگا جو اس ٹول کے ذریعے ایکسپریس ہوگا, پریزنٹ ہوگا. کانٹینٹ پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے, سارے ٹول میں پھنسے ہوئے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ ٹک ٹاک پہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک قرآن کی کسی بھی صورت پہ ان کی کمنٹری بھی سن سکتے ہیں, اور اسی ٹک ٹاک پر آپ کو جو ہے نا
کسی بھی ریڈیکل کا, کسی بھی ایکسٹریمسٹ کا رومانٹیسائز ورژن آف ٹیررزم کے لیے جو انسائٹمنٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل ایشو ہے کانٹینٹ. جو کانٹینٹ ہے پہلے کانٹینٹ پہ انڈرسٹینڈ کرے, اگری کرے, لارجر میجورٹی کی اگریمنٹ لے کر آئے. میں لفظ کنسنسس استعمال نہیں کرتا ہوں, مینورٹی ہمیشہ آپ کے ورژن کو چیلنج کرے گی, ڈزنٹ میٹر, لیکن بائی اینڈ لارج ایک میجورٹی کو اگری کروائیں. اس کانٹینٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. پھر اس کی ڈیلیوری سوشل میڈیا میں ہو رہی ہے, مین سٹریم میڈیا میں ہو رہی ہے, پرنٹ میں ہو رہی ہے, اس میں ضرور میکانزم اور فریم ورک ڈیزائن کچھ ہوئے ہیں, کچھ مزید ہو سکتے ہیں. یہاں پہ تو کانٹینٹ کو رسپونڈ کرنے کا جو چیلنج ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہ آزاد بلوچستان کی تحریک حکومت کرے گی, دیکھیں آپ کریں گے, میں کروں گا, حکومت کرے گی. کیا یہ پاکستان صرف حکومت کا ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب اگر پاکستان صرف حکومت کا ہے تو پھر حکومت کو کرنا ہے. اگر پاکستان میرا بھی ہے پھر میں نے بھی کرنا ہے. اگر یہ میں نے سرنڈر کر دیا ہے پاکستان کو حکومت وقت کے لیے تو بالکل پھر حکومت کا کام ہے, پھر میرا کیا لینا دینا. میں یہ انٹرویو کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ آئی اون دس لینڈ. آپ اس خطے کو, اس زمین کو, اس ریاست کو, اس مملکت کو اون کر رہی ہیں. اس اونرشپ میں, کو اونرشپ میں حکومت کی بھی ذمہ داری موجود ہے, معاشرے کی بھی ذمہ داری موجود ہے, باقی جتنے آپ کے ایریاز ہیں اسٹیٹ اپریٹس کی بھی ذمہ داریاں موجود ہیں. ان تمام لوگوں نے مل جل کے کرنا ہے. اور جب تک آپ اس کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پہ نہیں لیں گے, جب تک آپ اس کو ایک نیشنل چیلنج کے طور پہ نہیں لیں گے, تب آپ کا رسپانس میکینزم پور ہی رہے گا. بہت شکریہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بڑی تفصیل کے پر روشنی ڈالی ہے کہ انفرادی سطح پر ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ایک بہتر نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ سکے, اور ریاست کا حق ہے کہ وہ ایک یونیفارم پالیسی بنائے اور پھر اس پر عمل درآمد بھی کرائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہی چاہتا ہے, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.